पिछले 6 महीने से हमारे घर काम करने वाली मासी पैसों की बजाय कभी मेरे बच्चों के पुराने कपड़े और कभी मेरे कंघे से उतरे हुए बाल चोरी करके ले जाती थी। एक रात मैंने अचानक उसके सर्वेंट क्वार्टर का दरवाज़ा खोला ताकि उसे रंगे हाथों पकड़ सकूं, लेकिन अंदर का मंजर देखकर मेरी चीख निकल गई, क्योंकि वो इन बालों और कपड़ों की मदद से मोहतरम नाजरीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी शादी को गुजरे हुए पूरे 10 साल हो चुके हैं। इन 10 सालों में मेरी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर मेरे घर और मेरे ख़ानदान की देखभाल के गिर्द घूमती रही है। मेरे शौहर एक सरकारी दफ्तर में काम करते हैं और वो सुबह सवेरे ही अपने काम पर चले जाते हैं और रात को देर से घर वापस आते हैं। हमारा घर काफ़ी बड़ा और कुशादा है, जिसमें 4 बड़े कमरे और एक बहुत बड़ा सहन, एक बैठक और एक बड़ा सा बावर्ची खाना है। इसके अलावा घर के पिछले हिस्से में मुलाजमीन के रहने के लिए एक छोटा सा कमरा और गुसल खाना भी बना हुआ है, जो कि पिछले कई सालों से खाली पड़ा था। मेरे 3 बच्चे हैं। सबसे बड़ा बेटा 8 साल का है, जो दिन के वक्त अपनी तालीम हासिल करने के लिए मदरसे जाया करता है। इसके बाद मेरी बेटी है जो 5 साल की है और सबसे छोटा बेटा अभी सिर्फ 1.5 साल का है, जो पूरा दिन मेरे साथ ही घर पर रहता है। मेरी पूरी ज़िंदगी इन बच्चों को संभालने और घर के काम काज करने में गुजर जाती है। सुबह सवेरे उठकर सबसे पहले शौहर के लिए नाश्ता बनाना, फिर बच्चों को जगाकर उनके हाथ मुंह धुलाना और उन्हें तालीम गाह जाने के लिए तैयार करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं रोज़ाना सुबह उठकर सबसे पहले आटा गूंथती हूँ, फिर ताज़ा रोटियाँ बनाती हूँ और साथ में अंडे और चाय का इंतज़ाम करती हूँ। जब शौहर और बड़े दोनों बच्चे घर से चले जाते हैं तो मैं अपने छोटे बेटे को संभालने के साथ साथ घर की सफाई में लग जाती हूँ। घर इतना बड़ा है कि सिर्फ झाड़ू लगाने और फर्श साफ करने में ही मेरे कई घंटे गुजर जाते हैं। इसके बाद रात के जूठे बर्तन धोना, हाथ से बच्चों के मैले कपड़े धोना और फिर दोपहर के खाने की तैयारी करना, ये सब अकेले करते करते मेरी हालत ख़राब हो जाती थी। दोपहर का खाना बनाने के बाद जब तक मैं थोड़ी देर आराम करने के लिए लेटती हूँ तो बड़े बच्चे वापस आ जाते हैं और फिर उनको खाना खिलाना और उनके कपड़े तब्दील करवाना शुरू हो जाता है। रात को शौहर के आने तक मैं मुसलसल काम में लगी रहती हूँ और रात का खाना बनाने के बाद जब मैं बिस्तर पर लेटती हूँ तो मेरे पूरे जिस्म और ख़ास तौर पर टांगों और कमर में शदीद दर्द रहा होता है। कई बार मेरे शौहर ने मुझे मशवरा दिया कि घर के काम काज के लिए कोई मददगार औरत रख लेनी चाहिए ताकि मेरी थकावट कम हो सके और मैं अपनी सेहत का ख्याल रख सकूं। लेकिन मैं हमेशा यही सोचकर उनकी बात मानने से इनकार कर देती थी कि पता नहीं बाहर से आने वाली कोई भी अजनबी औरत किस तरह काम करेगी, क्या वो घर की सफाई और इस मियार के मुताबिक कर पाएगी जैसा मैं चाहती हूँ, और क्या वो बच्चों के साथ नरमी से पेश आएगी या नहीं। इससे पहले भी मैंने 2-3 मरतबा मुख्तलिफ औरतों को काम पर रखा था, लेकिन मेरा तजर्बा बहुत ख़राब रहा था। एक औरत काम में बहुत सुस्त थी और रोज़ाना देर से आती थी। दूसरी औरत काम तो अच्छा करती थी, लेकिन उसकी चोरी की आदत थी और वो घर से चीनी और चाय की पत्ती छुपा कर ले जाती थी। जब मैंने उसे पकड़ा तो उसने काम छोड़ दिया। उसके बाद से मैंने तौबा कर ली थी, मैं सारा काम खुद कर लूँगी, लेकिन किसी बाहर वाली औरत को घर में नहीं रखूँगी। मगर पिछले कुछ अरसे से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी। मेरे जोड़ों में दर्द रहने लगा था और काम की ज़्यादती की वजह से मुझे बुखार रहने लगा था। जब मैंने तबीब को दिखाया तो उसने मुझे मुकम्मल आराम का मशवरा दिया और कहा कि अगर मैंने मेहनत वाला काम न छोड़ा तो मेरी हालत मज़ीद ख़राब हो सकती है। इसके बाद मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा था और मुझे आखिरकार एक मददगार औरत की तलाश करनी पड़ी।
میں نے اپنے پڑوس میں رہنے والی خواتین سے اور اپنے رشتہ داروں سے اس بارے میں بات کی۔ سب نے اپنی اپنی معلومات کے مطابق مختلف عورتوں کے بارے میں بتایا، لیکن کوئی بھی میری ضرورت کے مطابق نہیں تھی۔ کسی کو اجرت بہت زیادہ چاہیے تھی تو کسی کے پاس وقت کم تھا۔ کئی دن کی مشکل تلاش کے بعد آخر کار ہمارے محلے کی ایک پرانے جاننے والی خاتون نے مجھے ایک ایسی عورت کے بارے میں بتایا جو ضرورت مند تھی اور اسے کام کی شدت سے تلاش تھی۔ اس خاتون نے بتایا کہ یہ عورت انتہائی شریف اور محنتی ہے اور اسے جو بھی کام دیا جائے وہ پوری ایمانداری اور لگن سے کرتی ہے۔ میں نے سوچا کہ اسے آزما کر دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلے ہی دن وہ عورت میرے گھر آئی۔ اس کا نام زبیدہ تھا۔ وہ دیکھنے میں ایک نہایت سیدھی سادھی اور معصوم سی عورت لگ رہی تھی۔ اس کے کپڑے صاف ستھرے تھے اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی نرمی اور تھکاوٹ تھی۔ اس نے آتے ہی مجھے سلام کیا اور بڑے ادب سے میری بات سننے لگی۔ میں نے اسے گھر کے تمام کاموں کی تفصیل بتائی اور اسے بتایا کہ اسے جھاڑو، فرش صاف کرنے، برتن دھونے اور کپڑے دھونے کے علاوہ باورچی خانے میں میری بہت مدد بھی کرنی ہوگی۔ میں نے اسے گھر کے تمام کاموں کی تفصیل بتائی اور اسے بتایا کہ اسے جھاڑو صاف کرنے، برتن دھونے اور کپڑے دھونے کے علاوہ باورچی خانے میں میری تھوڑی بہت مدد بھی کرنی ہوگی۔ زبیدہ نے میری ساری باتیں بہت دھیان سے سنی اور ہر کام کرنے کے لیے راضی ہو گئی۔ میں نے اس سے اس کی ماہانہ اجرت کے بارے میں پوچھا تو اس نے سر جھکا کر جواب دیا کہ میں جو بھی مناسب سمجھوں دے دوں۔ اسے بس 2 وقت کی روٹی اور اپنے سر پر چھت چاہیے۔ میں نے اسے مطمئن کرنے کے لیے ایک اچھی اور معقول اجرت مقرر کی اور اسے بتایا کہ وہ ہمارے گھر کے پچھلے حصے میں بنے ہوئے ملازمین کے کمرے میں رہ سکتی ہے۔ اس بات پر وہ نہایت خوش ہوئی اور اس نے اسی دن اپنا کام شروع کر دیا۔ اس کے آنے کے بعد میری زندگی میں ایک عجیب سا سکون آ گیا تھا۔ زبیدہ نے سچ میں میری ساری مشکلات آسان کر دی تھیں۔ وہ صبح سویرے میری بیداری سے پہلے ہی اٹھ جاتی اور گھر کا صحن صاف کر دیتی۔ اس کے بعد وہ باورچی خانے میں جا کر برتن صاف کرتی اور میرے ناشتہ بنانے سے پہلے ہی تمام چیزیں اپنی جگہ پر رکھ دیتی۔ اس کے کام میں ایک عجیب سی پھرتی اور صفائی تھی جو مجھے بہت پسند آئی۔ وہ بچوں کے ساتھ بھی بہت اچھی طرح پیش آتی تھی۔ میرے دونوں چھوٹے بچے اس سے بہت گھل مل گئے تھے۔ وہ جب بھی صفائی کر رہی ہوتی تو بچے اس کے آس پاس گھومتے رہتے اور وہ انہیں ڈانٹنے کی بجائے ان سے بہت پیار سے بات کرتی اور انہیں کہانیاں سناتی رہتی۔ اس سب سے میرے دل میں اس کے لیے بہت عزت پیدا ہو گئی تھی۔ ہمارے گھر کا صحن بہت بڑا ہے اور اس میں نے مختلف قسم کے پودے اور پھول لگا رکھے ہیں جن کی دیکھ بھال کرنا اور مجھے پسند ہے۔ ان پودوں میں گلاب، چنبیلی اور موتیا کے پھول شامل ہیں۔ جب صبح کے وقت ان پھولوں کی خوشبو ہمارے گھر میں پھیلتی ہے تو دل کو ایک عجیب سا سکون ملتا ہے۔ زبیدہ نے ان پودوں کی دیکھ بھال بھی اپنے ذمہ لے لی تھی۔ وہ روزانہ صبح سویرے ان پودوں کو پانی دیتی اور ان کے سوکھے ہوئے پتے صاف کرتی۔ اس کی اس محنت کی وجہ سے پودے مزید ہرے بھرے ہو گئے تھے۔ دوپہر کے کھانے میں بھی وہ میری بہت مدد کرتی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دن میں نے سبزی اور گوشت بنانے کا ارادہ کیا تو اس نے سبزی کاٹنے اور مصالحہ تیار کرنے میں میری اتنی مدد کی کہ کھانا وقت سے پہلے تیار ہو گیا۔ وہ روٹی بھی بہت گول اور نرم بناتی تھی۔ میرے شوہر کو اس کے ہاتھ کی بنی ہوئی روٹی بہت پسند آئی تھی اور انہوں نے بھی کئی بار اس کی تعریف کی تھی۔ ہم نے ایک بہت اچھی اور سلیقہ مند عورت کو کام پر رکھا ہے۔ میرے بچے بھی اس کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا بہت شوق سے کھاتے تھے۔ وہ بچوں کو کہانیاں سنا کر کھانا کھلاتی تھی جس کی وجہ سے مجھے بچوں کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑتا تھا۔ یہ پورا مہینہ بہت سکون اور آرام سے گزرا تھا۔ سردیوں کی شروعات ہو چکی تھی اور موسم میں ہلکی ہلکی ٹھنڈک آ گئی تھی۔ رات کے وقت جب ہم سب بیٹھک میں بیٹھ کر گرم چائے پیتے اور دن بھر کی باتیں کرتے، زبیدہ اپنا کام ختم کرنے کے بعد اپنے کمرے میں چلی جاتی
اور ہم اسے بالکل تنگ نہیں کرتے تھے۔ اس کا کمرہ گھر کے بالکل آخر میں تھا اور وہاں سے کسی قسم کی کوئی آواز نہیں آتی تھی۔ وہ بہت خاموش طبع عورت تھی اور اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ میں نے کئی بار سوچا کہ اس کی زندگی میں کیا دکھ ہے جو وہ اتنی خاموش رہتی ہے، لیکن میں نے کبھی اس سے اس کی ذاتی زندگی کے بارے میں زیادہ سوال نہیں کیے، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ شاید اسے برا لگے گا۔ جب مہینے کے آخری دن قریب آئے تو میں نے گھر کے تمام اخراجات کا حساب کتاب کیا۔ میں نے کاغذ قلم لے کر تمام ضروریات زندگی کی فہرست بنائی اور دیکھا کہ کتنے پیسے کہاں خرچ ہوئے ہیں۔ اس مہینے چونکہ مجھے خود کوئی خاص کام نہیں کرنا پڑا تھا، اسی لیے میری صحت بھی کافی بہتر تھی اور میرے شوہر بھی اس بات سے بہت خوش تھے۔ انہوں نے مجھے خاص طور پر تاکید کی تھی کہ زبیدہ کو اس کی محنت کا پورا صلہ ملنا چاہیے اور ہمیں اس سے کچھ زائد رقم بھی دیں گے تاکہ وہ خوش ہو جائے۔ میں نے ان کی بات سے اتفاق کیا اور بازار جا کر کچھ نئے نوٹ لے کر آئی۔ میں نے ان کے پیسوں کو بہت احتیاط سے گنا اور پھر انہیں ایک خوبصورت لفافے میں بند کر کے رکھ دیا۔ میرے دل میں یہ خیال تھا کہ جب زبیدہ یہ پیسے دیکھے گی تو اس کے چہرے پر ایک بڑی سی مسکراہٹ آ جائے گی اور وہ خوشی خوشی اپنے لیے کچھ ضروری سامان خریدے گی۔ شاید وہ اپنے لیے کچھ نئے کپڑے بنائے گی یا کوئی اور چیز جو اسے پسند ہو۔ یہی سب سوچتے ہوئے میں نے پیسوں کا لفافہ اپنی الماری کے ایک کونے میں چھپا کر رکھ دیا تھا۔ رات گزر گئی اور اگلے دن کی صبح نمودار ہوئی۔ میں نے صبح اٹھ کر روزمرہ کے کاموں کا آغاز کیا۔ زبیدہ ہمیشہ کی طرح صبح سویرے ہی اپنے کاموں میں مصروف ہو چکی تھی۔ اس نے پہلے صحن کی صفائی کی، پھر باورچی خانے کی طرف چلی گئی۔ میں بھی اٹھ کر نہا دھو کر اور اپنے بال سنوار کر کمرے سے باہر آئی اور دن کے آغاز کی تیاری کرنے لگی۔ اس دن کا آغاز بہت خوشگوار تھا اور گھر کا ماحول بہت پرسکون محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے اپنے بال سنوارنے کے بعد کنگھا میز پر رکھ دیا تھا اور بچوں کو جگانے چلی گئی۔ بچوں نے اٹھ کر منہ ہاتھ دھویا اور اس کے بعد سب نے مل کر ناشتہ کیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد میرا بڑا بیٹا اور بیٹی اپنے تعلیم گاہ کی طرف چلے گئے اور شوہر بھی دفتر کے لیے روانہ ہو گئے۔ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ زبیدہ نے اپنے تمام کام نہایت خوش اسلوبی سے نمٹا لیے۔ اس نے سارے گھر کا فرش دھویا، کپڑے دھو کر سکھانے کے لیے دھوپ میں ڈالے اور باورچی خانے کی صفائی مکمل کی۔ جب دوپہر کا وقت ہوا تو وہ فارغ ہو کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ میں نے سوچا کہ یہی مناسب وقت ہے، میں اسے بلا کر اس کی محنت کا معاوضہ دے دوں تاکہ وہ خوشی خوشی اپنے کمرے میں جائے، اور بیٹھک میں آنے کو کہا۔ وہ خاموشی سے چلتے ہوئے میرے پاس آئی اور نظریں نیچے کیے کھڑی ہو گئی۔ میں نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور اس کے پورے مہینے کی محنت اور لگن کی بہت تعریف کی۔ میں نے اس سے کہا کہ جس طرح اس نے پورا مہینہ ایمانداری اور محنت سے کام کیا ہے، اس سے بہت مجھے سکون ملا ہے اور میری طبیعت بھی اب پہلے سے بہت بہتر رہتی ہے۔ اس نے میری باتیں سن کر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا اور کہا کہ یہ تو اس کا فرض تھا اور وہ خوش ہے کہ میں اس کے کام سے مطمئن ہوں۔ میں نے اپنے پاس سے رکھا ہوا پیسوں والا لفافہ اٹھایا اور اس کی طرف بڑھا دیا۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ اس کی اس مہینے کی محنت کا معاوضہ ہے۔ میں نے سوچا کہ یہی مناسب وقت ہے، میں اسے بلا کر اس کی محنت کا معاوضہ دے دوں تاکہ وہ خوشی خوشی اپنے کمرے میں جائے۔ میں نے اسے آواز دی اور بیٹھک میں آنے کو کہا۔ وہ خاموشی سے چلتے ہوئے میرے پاس آئی اور نظریں نیچے کیے کھڑی ہو گئی۔ میں نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا، اس کے پورے مہینے کی محنت اور لگن کی بہت تعریف کی۔ میں نے اس سے کہا کہ جس طرح اس نے پورا مہینہ ایمانداری اور محنت سے کام کیا ہے، اس سے مجھے بہت سکون ملا ہے اور میری طبیعت بھی اب پہلے سے بہت بہتر رہتی ہے۔ اس نے میری باتیں سن کر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا اور اس میں نے اپنی خوشی سے کچھ اضافہ بھی کیا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ اسے رکھ لے اور اگر کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بلا جھجک بتا دے۔
مجھے پوری امید تھی کہ وہ پیسے دیکھ کر بہت خوش ہوگی اور دعائیں دے گی، لیکن جو کچھ اس نے کیا اس نے مجھے حیرت کے سمندر میں ڈال دیا۔ اس نے وہ لفافہ لینے کی بجائے اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے اور انکار میں سر ہلایا۔ اس کی اس حرکت میں مجھے بہت تعجب ہوا۔ میں نے پوچھا کہ کیا ہوا، کیا پیسے کم لگ رہے ہیں یا کوئی اور وجہ ہے؟ اس نے آہستہ سے جواب دیا کہ اسے یہ پیسوں کے کاغذ نہیں چاہیے۔ اس کے اس انکار پر میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ کوئی غریب محنت کش عورت جس نے پورا مہینہ دن رات ایک کر کے کام کیا ہو، وہ پیسوں سے انکار کیسے کر سکتی ہے۔ میں نے دوبارہ اصرار کیا اور کہا کہ محنت کا صلہ لینا کوئی بری بات نہیں ہے، یہ اس کا حق ہے، وہ ان پیسوں سے اپنی ضروریات پوری کر سکتی ہے یا آگے کے لیے اپنے پاس جمع رکھ سکتی ہے۔ لیکن اس نے دوبارہ انکار کر دیا اور تب اس نے مجھ سے ایک ایسی چیز مانگی جس کا میں نے خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اگر میں اسے اس کی محنت کا مناسب معاوضہ دینا چاہتی ہوں تو اسے پیسوں کی بجائے میرے بچوں کے کچھ پرانے اور اترے ہوئے کپڑے دے دوں، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک انتہائی عجیب اور ناقابل فہم مطالبہ کر دیا۔ اس نے کہا کہ آج صبح میں نے اپنے بال سنوارے تھے تو جو بال ٹوٹ کر کنگھے میں پھنس گئے تھے وہ اسے دے دیے جائیں۔ اس نے یہ الفاظ اتنے عام اور پرسکون انداز میں کہے تھے جیسے وہ کوئی بہت معمولی سی چیز مانگ رہی ہو۔ میں اس کی بات سن کر ششدر رہ گئی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میرے کانوں نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ میں اس کا چہرہ دیکھنے لگی جس پر ایک عجیب سی قناعت اور خاموشی تھی۔ بچوں کے پرانے کپڑے مانگنا پھر بھی میری سمجھ میں آنے والی بات تھی، کیونکہ اکثر گھریلو ملازمین اپنے بچوں یا غریب رشتہ داروں کے لیے مالکان سے پرانے کپڑے مانگ لیتے ہیں۔ حالانکہ اس کا کوئی بچہ نہیں تھا جہاں تک مجھے معلوم تھا، اور اس نے خود بتایا تھا کہ وہ بالکل اکیلی ہے، لیکن پھر بھی کسی اور کو دینے کے لیے کپڑے مانگنا ایک عام سی بات ہو سکتی تھی، مگر میرے کنگھے سے ٹوٹے ہوئے بال مانگنا یہ ایک ایسی فرمائش تھی جس نے میرے ذہن میں ایک بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا کر دیا تھا۔ میرے ہاتھ میں پکڑا ہوا پیسوں کا لفافہ ویسے کا ویسا ہی رہ گیا تھا۔ میں بس حیران، پریشان اور الجھن کا شکار ہو کر اس عورت کو دیکھتی جا رہی تھی، اور میرے دماغ میں اس وقت صرف اور صرف ایک ہی سوال بار بار گونج رہا تھا۔ آج کے اس دور میں جب ہر کسی کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی بھی عورت اپنی پوری محنت کے عوض بچوں کے پرانے کپڑے اور میرے ٹوٹے ہوئے بال کیوں مانگ سکتی ہے؟ اس دن میں نے حیرت اور شدید الجھن کے باوجود اس کی بات مان لی اور اسے وہ پرانے کپڑے اور اپنے ٹوٹے ہوئے بال دے دیے۔ میں نے اپنے دل کو یہ کہہ کر تسلی دی کہ شاید یہ کوئی دیہاتی عورت ہے اور اس کے اپنے کچھ انوکھے خیالات یا ٹوٹکے ہوں گے، یا شاید کسی غریب رشتہ دار کو دینے کے لیے ان کپڑوں کی ضرورت ہوگی۔ دن گزرتے گئے اور زبیدہ کا کام بدستور بہت اچھا رہا۔ وہ گھر کی صفائی، برتن اور کپڑے دھونے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی تھی، اور میرے شوہر بھی اس کے کام سے بہت مطمئن تھے۔ لیکن اس کی وہ عجیب عادت اب ایک باقاعدہ معمول بن چکی تھی۔ ہر مہینے جب اسے اس کی محنت کا صلہ دینے لگتی تو وہ پیسوں کی بجائے صرف یہی دو چیزیں مانگتی: میرے بچوں کے استعمال شدہ کپڑے اور میرے سر کے بال۔ شروع میں نے اسے کوئی خاص اہمیت تو نہیں دی، لیکن پھر آہستہ آہستہ مجھے گھر میں کچھ عجیب سی تبدیلیاں اور حرکتیں محسوس ہونے لگیں۔ میں جب بھی اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے بیٹھ کر بال سنوارتی اور اپنے ٹوٹے ہوئے بال کنگھے میں ہی چھوڑ کر کسی کام سے باہر چلی جاتی تو واپسی پر مجھے اپنے کنگھا بالکل صاف ملتا۔ پہلے پہل تو مجھے لگا شاید صفائی کرتے وقت زبیدہ نے بال کوڑے دان میں ڈال دیے ہوں گے، لیکن جب میں نے کوڑے دان چیک کیا تو وہاں مجھے کوئی بھی چیز نہیں ملی۔ ایک دن میں نے جان بوجھ کر اپنے کچھ بال میز کی دراز کے پاس رکھ دیے تاکہ بعد میں دیکھ سکوں کیا ہوتا ہے۔ دوپہر کو جب میں نے دراز کھولی تو وہاں بال غائب تھے۔ یہ بات میرے لیے پریشانی کا باعث بننے لگی۔ آخر کوئی میرے ٹوٹے ہوئے بال اتنی احتیاط سے کیوں جمع کر رہا ہے؟ اس کے ساتھ ہی بچوں کے کپڑوں کا غائب ہونا بھی شروع ہو گیا تھا۔
ایک دن میں نے اپنے چھوٹے بیٹے کی نیلے رنگ کی قمیض جو اس نے پچھلے ہی دن پہنی تھی دھونے کے لیے غسل خانے بالٹی میں رکھی تھی۔ جب زبیدہ کپڑے دھو کر سکھانے کے لیے صحن میں پھیلا کر چلی گئی تو میں نے گنتی کی اور دیکھا کہ وہ نیلے رنگ کی قمیض وہاں موجود نہیں تھی۔ میں نے سارا گھر چھان مارا اور چارپائیوں کے نیچے، الماریوں کے پیچھے اور غسل خانے کے کونوں میں ہر جگہ دیکھا، لیکن وہاں قمیض نہیں ملی۔ جب میں نے زبیدہ سے اس بارے میں پوچھا تو اس نے بڑی معصومیت سے جواب دیا کہ اس نے تو سارے کپڑے دھو کر تار پر لٹکا دیے ہیں اور اسے کسی نیلی قمیض کا کوئی علم نہیں ہے۔ اس کی اس بات پر میں خاموش ہو گئی، لیکن میرے دل میں شک کا ایک عجیب بیج بویا جا چکا تھا۔ یہ سلسلہ ایک یا دو بار کا نہیں تھا، بلکہ پچھلے 6 مہینے سے یہی کچھ ہو رہا تھا۔ کبھی میری بیٹی کا پرانا دوپٹہ غائب ہو جاتا، کبھی بڑے بیٹے کی جرابیں اور کبھی چھوٹے بیٹے کی قمیض غائب ہو جاتی۔ میں روزانہ ان چیزوں کا حساب رکھنے لگی تھی اور ہر بار مجھے یہی پتہ چلا تھا کہ کوئی نہ کوئی چیز کم ہے۔ میں نے اپنے شوہر کو بھی اس بات کی اطلاع دی اور انہیں پوری تفصیل بتائی کہ کس طرح گھر سے بچوں کے کپڑے اور میرے بال مسلسل غائب ہو رہے ہیں، اور ماسی کا پیسوں سے انکار کرنا کس قدر عجیب بات ہے۔ انہوں نے میری بات کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیا اور کہا کہ تم خواہ مخواہ وہم کا شکار ہو رہی ہو، شاید تمہیں کپڑے کہیں رکھ کر بھول جاتی ہو، یا پھر زبیدہ صفائی کے دوران انہیں غلطی سے پرانے کپڑوں کے ڈبے میں ڈال دیتی ہوگی۔ انہوں نے مجھے سمجھایا کہ زبیدہ ایک محنتی اور ہمارے گھر کا سارا کام اتنے خوبی سے کرتی ہے کہ اسی لیے ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ ان کی باتوں سے مجھے تھوڑی دیر کے لیے تسلی ہو جاتی، لیکن میرے اندر کا شک ختم نہیں ہوتا تھا۔ میرا ذہن ہر وقت اسی الجھن میں الجھا رہتا تھا۔ ایک عورت جو اتنی محنتی ہے اور پیسوں کی اسے بظاہر کوئی طلب نہیں ہے، وہ صرف یہی بیکار چیزیں کیوں جمع کر رہی ہے؟ سردیوں کا موسم ختم ہو رہا تھا اور بہار کی آمد تھی، اور ان 6 مہینوں میں میرے اتنے بال اور بچوں کے اتنے کپڑے غائب ہو چکے تھے، اگر انہیں جمع کیا جاتا تو ایک بڑا سا ڈھیر بن جاتا۔ میرا شک اب غصے اور ایک بے چینی میں بدل رہا تھا۔ میں جب بھی زبیدہ کو دیکھتی تو میرے ذہن میں کئی سوالات گردش کرنے لگتے۔ کیا وہ یہ کپڑے واقعی کسی کو دے رہی ہے؟ اگر دے رہی ہے تو مجھ سے چھپا کر کیوں لے جاتی ہے؟ اور میرے بالوں کا وہ کیا کرتی ہے؟ یہ سوالات مجھے راتوں کو سونے نہیں دیتے تھے۔ میں نے کئی بار سوچا کہ اسے سیدھا کام سے نکال دوں، لیکن پھر مجھے خیال آتا کہ اس طرح مجھے کبھی حقیقت کا علم نہیں ہو سکے گا، اور اگر وہ کوئی غلط کام کر رہی ہے تو مجھے اس کا پتہ چلنا چاہیے۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا، اب میں مزید خاموش نہیں رہوں گی۔ میں نے زبیدہ کی نقل و حرکت پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ میں دیکھتی تھی کہ وہ کام ختم کرنے کے بعد اپنے کمرے میں جایا کرتی ہے، لیکن اس کا کمرہ ہمیشہ سے اندر بند رہتا تھا اور باہر سے کوئی آواز نہیں آتی تھی۔ میرا غصہ اس بات پر بڑھتا جا رہا تھا کہ میرے ہی گھر میں رہتے ہوئے ایک عورت میرے ہی چیزیں غائب کر رہی ہے اور مجھے خبر تک نہیں ہو رہی۔ اب یہ بات صرف شک کی نہیں رہی تھی، بلکہ مجھے پورا یقین ہو چلا تھا کہ ماسی بظاہر بیکار چیزوں کو کسی خاص مقصد کے لیے جمع کر رہی ہے، اور مجھے اس مقصد کا پتہ لگانا ہی ہوگا۔ رات کے 2 بج چکے تھے، سارا گھر گہری نیند میں تھا اور ہر طرف خاموشی تھی۔ میرے شوہر بھی بستر پر سکون سے سو رہے تھے اور بچوں کے کمرے سے بھی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، لیکن میری آنکھوں سے نیند بالکل غائب ہو چکی تھی۔ پچھلے 6 مہینے سے جو کچھ گھر میں ہو رہا تھا اس نے میرا سکون چھین لیا تھا۔ میں بستر پر لیٹی کروٹیں بدل رہی تھی اور میرا دماغ مسلسل زبیدہ کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ وہ ان کپڑوں اور بالوں کے ساتھ کیا کرتی ہوگی۔ آج رات میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس پریشانی کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہے۔ میں نے بستر سے اٹھنے کا ارادہ کیا اور قدموں کی آواز کو دباتے ہوئے آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھولا۔ باہر صحن میں گہرا اندھیرا تھا۔ میں نے سردی کی وجہ سے چادر اوڑھی
اور صحن کے آخری کونے میں بنے ملازمین کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ میرا دل بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اندر جا کر کیا منظر دیکھوں گی۔ کمرے کے قریب پہنچ کر میں نے 2 قدم روک لیے اور دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ میں نے کان لگا کر اندر سے آنے والی آوازوں کو سننے کی کوشش کی۔ اندر سے کسی کی مسلسل کچھ بولنے کی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے کوئی اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہو۔ دروازے کے نیچے سے ایک مدھم روشنی بھی آ رہی تھی، جس کا مطلب تھا کہ وہ اتنی رات گئے بھی جاگ رہی ہے۔ میں نے لمبا سانس لیا اور اپنے آپ کو مضبوط کیا۔ میں نے دل میں سوچ لیا تھا کہ آج تو میں اسے کوئی بہانہ بنانے کا موقع نہیں دوں گی اور اسے رنگے ہاتھوں پکڑ کر ہی دم لوں گی۔ یہ آخر کیا کرتی ہے؟ میں نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے دروازے کا ٹھنڈا دستہ مضبوطی سے پکڑ لیا اور اسے نہایت آہستگی کے ساتھ نیچے کی طرف دبایا۔ میری پوری کوشش تھی کہ دروازے کی کوئی ایسی آواز پیدا نہ ہو جو اندر بیٹھی ہوئی اس عورت کو میری موجودگی کا احساس دلا دے۔ دروازے کا دستہ نیچے ہوتے ہی میں نے اسے ہلکا سا دھکا دیا تو وہ بغیر کسی رکاوٹ کے اندر کی طرف کھلتا چلا گیا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، اندر سے ایک انتہائی عجیب اور ناگوار سی بو کا بھپکا میرے چہرے پر آ کر گرا۔ یہ بو کسی عام چیز کی نہیں تھی، بلکہ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے پرانے کپڑوں کو کسی خاص قسم کی جڑی بوٹیوں کے ساتھ جلایا جا رہا ہو۔ اس بو نے میرے دماغ کو ایک لمحے کے لیے سن کر دیا تھا، لیکن میں نے اپنے حواس پر قابو پایا اور اپنی آنکھوں کو اندھیرے سے مانوس کرنے کی کوشش کی۔ کمرے میں کوئی خاص روشنی نہیں تھی، بس فرش کے بالکل درمیان میں ایک چھوٹا سا مٹی کا دیا جل رہا تھا، جس کی مدھم اور ارستی ہوئی پیلی روشنی پورے کمرے میں عجیب و غریب سائے پیدا کر رہی تھی۔ اس روشنی میں جو منظر میرے سامنے آیا، اس نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور میرا دل جو پہلے ہی بہت زور سے دھڑک رہا تھا، اب یوں محسوس ہونے لگا جیسے میرے سینے سے باہر نکل آئے گا۔ کمرے کے وسط میں زمین پر زبیدہ بیٹھی ہوئی تھی، لیکن یہ وہ زبیدہ بالکل نہیں تھی جسے میں روزانہ صبح سویرے اپنے گھر کے کام کاج کرتے ہوئے دیکھتی تھی۔ دن کے وقت نہایت سلیقے سے اپنے سر پر دوپٹہ اوڑھنے والی اور نظریں جھکا کر بات کرنے والی وہ عورت اس وقت انتہائی بھیانک اور مختلف روپ میں تھی۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے اور وہ نہایت بے ترتیبی سے اس کے چہرے اور اس کے کندھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے کوئی عام لباس نہیں پہنا ہوا تھا، بلکہ ایک پرانی اور میلی سی چادر پہنی ہوئی تھی۔ وہ دیے کی روشنی کے بالکل سامنے آلتی پالتی مار کر بیٹھی تھی اور اس کے سامنے زمین پر کوئلے یا راکھ کی مدد سے کچھ عجیب و غریب قسم کے نشانات اور دائرے بنے ہوئے تھے۔ وہ مسلسل آگے پیچھے جھول رہی تھی اور اس کے منہ سے کچھ نامعلوم اور ناقابل فہم الفاظ نکل رہے تھے، جو کسی دعا یا وظیفے کی بجائے کسی انتہائی خطرناک عمل کے کلمات لگ رہے تھے۔ اس کی آواز بہت مدھم تھی، لیکن اس میں ایک عجیب سی گونج اور وحشت تھی۔ اس کی آواز بہت مدھم تھی، لیکن اس میں ایک عجیب سی گونج اور وحشت تھی جو سیدھا میرے دل و دماغ پر اثر کر رہی تھی۔ میں نے خود کو دروازے کی چوکھٹ کے ساتھ چپکا لیا تاکہ وہ مجھے دیکھ نہ سکے، اور میری نظریں اس کے سامنے رکھی ہوئی ان چیزوں پر جم گئیں جن پر وہ اپنا سارا دھیان مرکوز کیے ہوئے تھی۔ اس کے سامنے زمین پر ایک چھوٹی سی شکل پڑی ہوئی تھی۔ جب میں نے اپنی آنکھوں کو مزید سکیڑ کر غور سے دیکھنے کی کوشش کی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میرے پورے جسم میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ وہ کوئی عام چیز نہیں تھی، بلکہ کپڑوں کو کاٹ کر اور سی کر بنایا گیا ایک چھوٹا سا انسانی پتلا تھا۔ وہ پتلا انتہائی مہارت اور بے دردی سے بنایا گیا تھا اور اسے دیکھتے ہی ایک عجیب سی کراہت اور صدمے کا احساس ہوتا تھا۔ لیکن جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ تکلیف پہنچائی وہ اس پتلے کو بنانے میں استعمال ہونے والی اشیاء تھیں۔ اس پتلے کا دھڑ اسی نیلے رنگ کے کپڑے سے بنا ہوا تھا جو میرے چھوٹے بیٹے کی قمیض کا تھا، جسے میں نے کئی دن پہلے غسل خانے کی بالٹی میں دھونے کے لیے رکھا تھا اور جو بعد میں پراسرار طور پر غائب ہو گئی تھی۔
مجھے یاد آیا کہ یہ وہی نیلی قمیض تھی جو میں نے اپنے بیٹے کی پچھلی سالگرہ پر کتنے شوق اور محبت سے بازار جا کر خریدی تھی، اور اب وہ قمیض سے ٹکڑوں میں کٹ کر ایک انتہائی مکروہ عمل کا حصہ بن چکی تھی۔ اس پتلے کے بازو اور ٹانگیں میری بیٹی کے اس پرانے گلابی دوپٹے سے بنائے گئے تھے جو اس کے بستر سے غائب ہوا تھا، اور جس کے لیے میں نے زبیدہ سے کئی بار پوچھا تھا، لیکن اس نے ہر بار نہایت معصومیت سے لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ میرے اپنے بچوں کے کپڑے جن میں ان کے جسموں کی خوشبو بسی ہوئی تھی اب اس عورت کے ناپاک ارادوں کا نشانہ بن رہے تھے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن میں نے انہیں گننے سے روکا کیونکہ ابھی مجھے مزید حقائق کا سامنا کرنا تھا۔ میری نظر اس پتلے کے سر کی طرف گئی اور وہاں جو کچھ میں نے دیکھا اس نے میری روح تک کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس پتلے کو سر پر کالے اور لمبے بالوں کا ایک گچھا نہایت مضبوطی سے باندھا گیا تھا، اور مجھے یہ پہچاننے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگا کہ وہ بال کسی اور کے نہیں بلکہ میرے اپنے بال تھے۔ یہ وہی بال تھے جو روزانہ صبح میرے کنگھے سے غائب ہو جاتے تھے، جن کے بارے میں میرا خیال تھا کہ شاید یہ غریب عورت انہیں کسی نیک مقصد کے لیے استعمال کر رہی ہوگی یا ان سے کوئی اپنا دیہاتی ٹوٹکا بناتی ہوگی۔ مجھے اپنی بے وقوفی اور سادگی پر شدید غصہ آنے لگا۔ کس طرح میں نے اس عورت کی چکنی چپڑی باتوں اور اس کی بظاہر معصومیت پر اعتبار کر لیا تھا، اور روزانہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے سر کے بال اسے دے کر اپنے ہی خلاف ایک بہت بڑی سازش کا حصہ بنتی رہی۔ میں نے خود کو کس قدر تسلیاں دی تھیں کہ شاید وہ ان بالوں کو کوڑے دان میں ڈالتی ہوگی یا کہیں دبا دیتی ہوگی، لیکن وہ روزانہ ایک ایک بال جمع کر کے میرا ایک مکمل روپ تیار کر رہی تھی۔ اب مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ وہ پیسوں کی بجائے میرے اور میرے بچوں کی استعمال شدہ چیزیں کیوں مانگتی تھی۔ اس کا مقصد کوئی معاشی فائدہ نہیں تھا، بلکہ ہمارے وجود کے ان حصوں کا استعمال کر کے ہم پر کوئی کالا اور سفلی عمل کر رہی تھی۔ میں دروازے کے سائے میں کھڑی دم سادھے اس کی ہر حرکت کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ میرے اندر کا خوف اب آہستہ آہستہ ایک شدید صدمے اور دکھ میں بدلتا جا رہا تھا کہ کوئی انسان کسی دوسرے کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے جس نے اسے اپنے گھر میں پناہ دی ہو، عزت دی ہو، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھا ہو۔ زبیدہ نے اچانک اپنے منہ سے نکلنے والے ان عجیب الفاظ کی رفتار تیز کر دی۔ اس کے آگے پیچھے جھولنے کی رفتار میں اضافہ ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بہت لمبی اور موٹی سی سوئی تھی جو دیے کی روشنی میں چمک رہی تھی۔ اس نے اپنے دوسرے ہاتھ سے کپڑے کے پتلے کو مضبوطی سے پکڑا اور اس کے چہرے پر ایک انتہائی ظالمانہ اور شفاق سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے وہ لمبی سوئی پوری طاقت کے ساتھ اس پتلے کے سینے والے حصوں میں چبو دی جہاں میرے بیٹے کی نیلی قمیض کا کپڑا تھا، جیسے وہ سوئی اس پتلے کو نہیں بلکہ اپنے وجود کو چھید رہی ہو۔ اس کے بعد اس نے ایک اور سوئی اٹھائی اور اسی پتلے کے سر والے حصے میں ٹھیک ان بالوں کے بیچوں بیچ چبو دی جو میرے کنگھے سے اتارے گئے تھے۔ میری آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ اتنی تیزی اور بہرامی سے ہو رہا تھا، میرا دماغ سن ہو کر رہ گیا۔ مجھے یاد آیا کہ پچھلے کچھ عرصے سے میرے سر میں اور جوڑوں میں شدید درد رہنے لگا تھا، جس کے لیے طبیب نے مجھے آرام کا مشورہ دیا تھا۔ وہ کسی بیماری یا کوئی کام کی زیادتی کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ وہ اس عورت کی اس کالے عمل اور ان سوئیوں کا اثر تھا جو وہ روزانہ اس پتلوں میں چبھوتی تھی۔ میرے بچوں کی طبیعت جو اکثر خراب رہنے لگی تھی، وہ بلا وجہ روتے اور چڑچڑے ہو جاتے تھے۔ اس کی وجہ بھی یہی تھی، وہ ان کے کپڑوں پر بھی یہی شیطانی عمل کر رہی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے پیروں تلے سے کسی نے یکدم تمام سہارے کھینچ لیے ہوں۔ میں جس عورت کو اپنے گھر کے لیے ایک نعمت سمجھ رہی تھی، جس کے کام کی میرے شوہر تعریف کرتے نہیں تھکتے تھے، جس نے میرے بچوں کے دل میں اپنا محبت بٹھا لی تھی،
وہ دراصل ایک آستین کا سانپ تھی جو ہمارے ہی گھر میں بیٹھ کر ہماری جڑیں کاٹ رہی تھی۔ اس کے معصوم چہرے کے پیچھے ایک انتہائی خطرناک اور کالا دل چھپا ہوا تھا جو ہماری بربادی کا سامان تیار کر رہا تھا۔ میں چیخنا چاہتی تھی، میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں آگے بڑھ کر اس عورت کے بال نوچ لوں اور اس پتلے کو اس کے ہاتھوں سے چھین کر آگ میں پھینک دوں۔ میں چاہتی تھی کہ پورا گھر سر پر اٹھا لوں اور اپنے شوہر کو بلا کر دکھاؤں کہ وہ جسے وہ ایک محنتی اور شریف عورت سمجھتی ہے وہ حقیقت میں کیا ہے، لیکن میری آواز میرے گلے میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے منہ کو مضبوطی سے دبا لیا تاکہ میرے رونے یا چیخنے کی کوئی بھی آواز اس تک نہ پہنچ سکے۔ میرا پورا جسم صدمے اور غصے کی زیادتی کی وجہ سے بری طرح کانپ رہا تھا۔ میں بس دروازے کے ساتھ لگی کھڑی تھی اور میرے سامنے میری ہی تباہی کا سارا سامان موجود تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں ابھی اندر جا کر اس سے اس بات کا جواب مانگوں کہ وہ سب کیوں کر رہی ہے، اس کا ہم سے کیا بیر ہے، یا پھر میں واپس جا کر اپنے شوہر کو جگاؤں اور انہیں ساری حقیقت بتاؤں۔ یہ منظر اتنا غیر متوقع اور تکلیف دہ تھا کہ میرے ذہن نے کچھ دیر کے لیے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی کھو دی تھی۔ زبیدہ ابھی بھی اپنے اس عمل میں مگن تھی اور اس نے ایک تیسری سوئی اٹھا لی تھی جسے وہ اب پتلے کی ٹانگوں کی طرف لے جا رہی تھی۔ اس کے ہونٹ مسلسل ان کالے الفاظ کی ادائیگی میں مصروف تھے، میری اور میرے بچوں کی بیماری، ہمارے بے سکونی اور گھر سے غائب ہونے والی چیزوں کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا۔ لیکن اب مجھے یہ فیصلہ کرنا تھا۔ مجھے اس بھیانک سچائی کے سامنے آنے کے بعد مجھے اپنا اگلا قدم کیا اٹھانا ہے۔ میں دروازے کی اوٹ میں کھڑی اس وقت تک اس کا یہ سارا بھیانک کھیل دیکھتی رہی جب تک میرا اندر فیصلہ کرنے کی طاقت بحال نہیں ہو جاتی۔ میں نے اپنے اندر کی تمام ہمت کو جمع کیا اور دروازے کی چوکھٹ سے پیچھے ہٹ گئی۔ میرا دل ابھی بھی بری طرح دھڑک رہا تھا، اور لیکن اب خوف کی جگہ ایک عجیب سی طاقت نے لے لی تھی۔ مجھے اپنے بچوں اور اپنے گھر کو اس ظالم عورت سے بچانا تھا۔ میں الٹے قدموں چلتی ہوئی صحن سے واپس اپنے کمرے کی طرف بھاگی اور سیدھا اپنے شوہر کے بستر کے پاس جا پہنچی۔ میں نے انہیں کندھے سے پکڑ کر زور سے ہلایا اور انہیں جگانے کی کوشش کی، اور اچانک یوں جگائے جانے پر گھبرا کر اٹھ بیٹھے۔ انہوں نے مجھ سے پریشانی کے عالم میں پوچھا کہ اتنی رات گئے کیا ہوا ہے اور میری حالت اس قدر خراب کیوں ہو رہی ہے۔ میں نے جلدی سے ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تاکہ ان کی آواز باہر نہ جائے، اور انہیں سرگوشی میں کہا کہ وہ میرے ساتھ بالکل خاموشی سے باہر چلیں، کیونکہ مجھے انہیں کیا کچھ دکھانا تھا جس پر وہ میری زبانی بتانے سے کچھ یقین نہیں کریں گے۔ وہ میری گھبرائی ہوئی حالت اور آنکھوں میں موجود آنسو دیکھ کر سمجھ گئے کہ کوئی بہت سنجیدہ اور پریشانی والی بات ہے۔ انہوں نے جلدی سے اپنی گرم چادر اوڑھی اور میرے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ ہم دونوں دبے قدموں صحن کو پار کرتے ہوئے دوبارہ ملازمہ کے کمرے کی طرف بڑھے۔ وہاں پہنچ کر میں نے اشارے سے انہیں دروازے کے اندر جھانکنے کو کہا۔ جیسے ہی میرے شوہر نے اندر کا منظر دیکھا تو ان کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ زبیدہ، جسے وہ ایک انتہائی نیک اور محنتی عورت سمجھتے تھے، وہ اس وقت دیے کی پیلی روشنی میں ہمارے بچوں کے کپڑوں اور میرے بالوں سے بنے ہوئے پتلے میں پوری بے دردی سے سوئیاں چبو رہی تھی۔ میرے شوہر کا سارا بھروسہ اور ان کی تمام خوش فہمیاں ایک ہی لمحے میں ٹوٹ کر بکھر گئیں۔ ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ میں انہیں کچھ سوچنے یا سنبھلنے کا موقع دیتی، انہوں نے پوری طاقت سے دروازے کو لات ماری اور سیدھا اندر داخل ہو گئے۔ دروازے کی زوردار آواز سے زبیدہ بری طرح سے گھبرا گئی۔ اس کے ہاتھ سے سوئی اور وہ پتلا دونوں نیچے گر گئے۔ وہ خوف کے مارے پیچھے ہٹ گئی اور کانپنے لگی۔ میرے شوہر نے آگے بڑھ کر وہ مٹی کا دیا بجھا دیا اور کمرے کی روشنی جلا دی۔ روشنی ہوتے ہی زبیدہ کا چہرہ، جو پہلے ہی خوف سے پیلا پڑ چکا تھا، مزید پریشان لگنے لگا۔ میرے شوہر نے زمین پر پڑا ہوا وہ پتلا اٹھا لیا جس میں سوئیاں چبھی ہوئی تھیں۔ وہ زبیدہ کی طرف سے غصے سے دیکھتے ہوئے اس سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے
اور وہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ زبیدہ جو اب پوری طرح ننگے ہاتھوں پکڑی جا چکی تھی، اس کے پاس کوئی بہانہ یا جھوٹ نہیں بچا تھا۔ وہ زمین پر بیٹھ کر رونے لگی۔ اس نے معافیاں مانگنا شروع کر دیں۔ اس نے روتے ہوئے سارا سچ اگل دیا۔ وہ غریب اور ضرورت مند ضرور تھی، لیکن اس کے دل میں لالچ اور حسد بھرا ہوا تھا۔ وہ جب ہمارے بھرے پڑے گھر کو اور ہماری خوشحالی کو دیکھتی تو اسے اپنے حالات پر غصہ آتا تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ یہ عمل کر کے ہمیں بیمار کر دے گی تو ہمارا سارا پیسہ بیماریوں پر لگ جائے گا، اور وہ آہستہ آہستہ گھر کی چیزیں چوری کر کے غائب کر دے گی، اور کسی کو اس پر شک بھی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ایک نہایت ایماندار اور سیدھی سادی عورت کا روپ دھار چکی تھی۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ مجھے اتنا بیمار کر دے کہ میں بستر سے اٹھ نہ سکوں، اور وہ پورے گھر پر قبضہ کر لے۔ میرے شوہر اس کے محتاج ہو جائیں۔ اس کی یہ سب باتیں سن کر میرے اور میرے شوہر کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ہم نے جس عورت کو اپنے گھر میں ایک پناہ دی، اس کی ہر ضرورت پوری کی اور اسے اپنے خاندان کے فرد کی طرح رکھا۔ وہ ہمارے ہی خلاف اتنی بڑی سازش کر رہی تھی۔ میرے شوہر نے اس کی ایک بات نہیں سنی اور اسی وقت محلے کے پہرے داروں اور تھانے والوں کو خبر کر دی۔ تھوڑی ہی دیر میں محافظ آ گئے اور زبیدہ کو ان تمام چیزوں کے ساتھ پکڑ کر لے گئے۔ اس رات کے بعد ہم میں سے کوئی بھی سو نہیں سکا۔ اگلی صبح ہوتے ہی میرے شوہر نے سب سے پہلے محلے کی مسجد کے پیش امام صاحب کو گھر بلا لیا۔ انہوں نے سارا معاملہ سنا اور ہمیں تسلی دی کہ اللہ کے کلام میں ہر چیز کا توڑ موجود ہے۔ انہوں نے وہ پتلا پانی میں ڈال کر اس پر قرآنی آیات کا دم کیا اور پھر اسے گھر سے دور جا کر کسی ویران جگہ پر دبا دیا تاکہ اس کا اثر ختم ہو جائے۔ اس کے بعد انہوں نے ہمارے گھر میں باقاعدگی سے تلاوت کرنے اور نماز کی پابندی کرنے کی تاکید کی۔ ہم نے اس مصیبت سے جان چھوٹنے پر اللہ کا شکر ادا کیا اور حسب توفیق صدقہ اور خیرات بھی کی۔ اس واقعے کے چند ہی دنوں کے اندر مجھے اپنی اور اپنے بچوں کی صحت میں واضح بہتری محسوس ہونے لگی۔ میرے جوڑوں کا درد جو طبیب کی دوائیوں سے بھی ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، وہ بالکل ختم ہو گیا، اور بچے بھی اب پہلے کی طرح ہنستے کھیلتے اور خوش رہنے لگے تھے۔ میرا گھر جو پچھلے 6 مہینوں سے ایک عجیب سی بے سکونی کا شکار تھا، اب دوبارہ سے روشنی اور خوشیوں سے بھر گیا تھا۔ اس پورے واقعے نے ہمیں زندگی کا ایک بہت بڑا سبق سکھا دیا تھا۔ ہمیں کبھی بھی کسی ظاہری معصومیت پر آنکھیں بند کر کے اعتبار نہیں کرنا چاہیے، اور اپنے گھر کے اندرونی معاملات اور اپنی ذاتی چیزوں کی حفاظت خود کرنی چاہیے۔ اس دن کے بعد میں نے دوبارہ کبھی کسی باہر والی عورت کو گھر کے کام کے لیے نہیں رکھا، اور میں نے اپنے گھر کے کام کاج کو اپنی صحت اور وقت کے مطابق بانٹ لیا تھا، اور شوہر نے بھی میرے ساتھ گھر کے کاموں میں میری مدد کرنا شروع کر دی تھی۔ اب ہمارا گھر ایک بار پھر سے پرسکون اور خوشیوں کا گہوارہ بن چکا تھا، اور ہم اس برے سائے سے مکمل طور پر آزاد ہو کر ایک نئی اور پر امید زندگی گزار رہے تھے، جس میں بھروسہ تو تھا لیکن صرف اپنے رب پر اور ایک دوسرے پر، اور یہی ہماری سب سے بڑی کامیابی تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔